अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर भूलिएगा मत। और हम बात करेंगे बहुत से मामलात की, क्योंकि हम बड़े दिनों के बाद आपस में फिर व्लॉग कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे मामलात जो बीच में इकट्ठे हो जाते हैं जिन पर तबसरा करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं? इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो या बयानात हैं वो मुख्तलिफ हैं। जो नवाज़ लीग के अपने अंदर लीडरान के बयानात जो है वो मुख्तलिफ है। मरियम नवाज़ का रिलीफ लोगों को मिलना शुरू हो गया है, लोग उस पर खुश हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। काजी फाइज ईसा के मामलात और जस्टिस जहांगीरी के मामलात, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जुडिशरी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह जुडिशरी डिवाइडेड है वैसे बाहर उसके रिपोर्टर भी डिवाइडेड और तकसीम वाज़ेह नज़र आती है, तो उस पर हम बात करेंगे। चैनल को वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, कल नवाशी ने अचानक ही एक इजलास बुला लिया था, मतलब परसों हबरान शो की नवाशी ने इजलास बुला लिया, इजलास आया सैटरडे को, तो फिर नवाशी इजलास कल हुआ संडे को, तो उसमें नवाशी ने लोगों को बुलाया, सब उनकी पार्टी के लोग आए और उसमें उन्होंने एक तो कहा पंजाब वाले और फेडरल वाले रिलीफ थे, ठीक है, अवाम को जहाँ से भी आप चाहें अपने कटौतियाँ करें। और वैसे ये कि जो मरियम नवाज़ ने रिलीफ दिया वो मिलना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता आपके अगस्त के बिल आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो फैमिली के लोग लाहौर में रहते हैं उन सबके बिल आए हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 6,000 मरियम नवाज़ की तरफ से पे किया गया। लोग खुश हैं, क्योंकि ज़ाहिर आजकल इतना भी रिलीफ किसी को मिल रहा हो तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। फिर साथ ही एकदम से खबरें चलनी शुरू हो गई मुज़ाकरात की। ख्वाजा सिर्फ कह रहे हैं कि नवाशी ने हमें नहीं कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें, ठीक है, मैं आज उनकी खबर पढ़ी थी। एहसन इकबाल ने बाहर निकल कर कहा कि इमरान खान हमसे एनआरओ मांग रहा है, हम उसको एनओरओ नहीं देंगे। फिर हमने बहुत से सहाफ़ियों की खबरें देखी, उसने माफ़ी मांग ली है। अब मामला देखते हैं किस तरफ जाते हैं। अब पता नहीं माफ़ी किसने मांगी, क्योंकि आपको पता है ना आजकल ट्विटर के ऊपर बड़ा ट्रेंड चला है, एक बड़ी खबर थोड़ी देर में, और लोग थोड़ी देर का इंतज़ार करते रहते, फिर खबर आ जाती है। उसके बाद आज इमरान खान का बयान आ गया, सहाफ़ी से बात करते कि मुज़ाकरात तो होंगे उनके साथ जिनके पास फैसले का इख्तियार है। और असद कैसर ने कहा कि जी हम अचकज़ई को आगे करेंगे। हुकूमत भी कह रही है कि अचकज़ई के ज़रिए हम मामला तय करेंगे। अचकज़ई भी सियासतदानों के साथ मामला तय करना चाहते हैं, वो दूसरी साइड पे जाना नहीं चाहते, उनकी अपनी सियासत है। आपको ये मुज़ाकरात वाली जो कहानियाँ हैं इसमें क्या नज़र आ रहा है और किस तरफ सूरत हाल जा रही है? यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि पीटीआई समेत सबसे मुज़ाकरात होने चाहिए। कायरा साहब ने भी कहा साथ। अच्छा शनीला, बहुत शुक्रिया। एक तो जो मुज़ाकरात की बात है असल में ज़्यादा उस वक्त शुरू हुई जब अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की, जुमेरात का दिन था गालिबन, तो जुमेरात थी या जुमे था। अच्छा, वो फिर शाम को अखबारात में टीवी की जीनत भी बना, उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए, ज़ाहिर है। अच्छा, उस प्रोग्राम्स के दौरान फिर इस्लामाबाद के अंदर ये खबर गर्दिश करती रही कि ये जो मुज़ाकरात की बात हुई है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को कहा है कि इनको इंगेज किया जाए। पहले यहाँ से कहानी शुरू हुई। उसके बाद हफ्ते वाले इंगेज किसको करना है? पीटीआई को करना है, इमरान खान को करना है? हुकूमत को कहा है कि पीटीआई को इंगेज करें, मतलब पीटीआई को इंगेज किया जाए, इमरान खान को नहीं, यानी जो बाई पार्टी ज़ाहिर सारे आ जाएंगे जो भी है। वो बात दफा ही होता ना, आप पार्टियों को इंगेज कर लें और इमरान खान अंदर अंदर बैठा रहे। वो और लेकिन ये है कि जो फैसला होना है, जो भी लेके जाएगा वो तो इमरान खान साहब ने फैसला करना है फाइनल। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हफ्ते वाले दिन होती है मीटिंग नवाज शरीफ साहब की, जिसके अंदर बलदियाती, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल मौक़िफ़ दिया कि हमने बलदियाती इंतखाबात क्योंकि पंजाब में अभी तक नहीं हुए थे और बिजली का जो मामला है उसके ऊपर बात हुई थी। अच्छा, वो आप अगर कल के अखबारात उठा के देखें शनीला, एक सवाए मैंने सारे अखबार देखे, एक अखबार के अलावा दी न्यूज़, नेशन, डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, एक्सप्रेस उर्दू, दुनिया और जंग, सब की जो लीड लगी हुई थी वो ये थी कि नवाज शरीफ ने कहा कि डायलॉग सबकी, किसी कोई एक खबर होना तो बंदा कह देता है कि यार चले कोई नहीं, ऐसे ही चला गया मामला। ये खबर आई, ये कल के अखबारात ने वो कवर की। ये खबर जो थी ये इनका अपना कोई अलामिया था या चैनलों ने अपने सोर्सेज से चैनल ने कुछ सोर्सेज था या जो भी अंदर बात हुई, लेकिन सबकी खबर थी, सबकी खबर है, ठीक है। और सबकी खबर के ऊपर फिर डाउट करना और फिर इतनी लीड लगाना, और सारे ऑथेंटिक अखबार है। अच्छा, उन्होंने चलाई उस दिन, हफ्ते वाले दिन ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं एक प्रोग्राम में दुनिया चैनल पे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि 9 मई के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए। मैंने इमरान खान से कहा, इन्होंने गाड़ी में बैठे हुए थे, आपको याद होगा, पूरी मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं मज़ा आता हूँ। उन्होंने कहा जी होने चाहिए मौक़िफ़, कहते किससे, कहते जी इससे पीटीआई से, कहते नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। ये हो गया। उसी दिन शाम को आते हैं, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। शाम को टॉक शो हो गए, सारे टॉक शो इसी चीज़ के ऊपर हुए कि नवाज शरीफ साहब डायलॉग के लिए कह रहे हैं। अगले दिन अखबारात की ज़ीनत, जो मैंने भी आपको बताया, इतवार की शाम को फिर दोबारा ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं, जो कि 24 से भी ज़्यादा घंटे गुजर चुके थे। फिर उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की कोई बात हुई नहीं,
انصار عباسی کی سٹوری، پھر میٹنگ، پھر اخباروں کی خبریں، پھر اسلام آباد کے اندر آپ کو دیکھیں جو خواجہ آصف ہے نا ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گئے، ٹھیک ہے. انصار عباسی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو اس ذرائع سے خبر ملتی ہے. اگر انصار عباسی کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ وہ ہونے چاہیے مذاکرات اور کہہ رہے جی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، تو پھر خواجہ آصف آ کے کیوں انکار کر رہا ہے؟ اس کا تو مطلب یہ کہ پھر اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہوگی. پھر اس یو ٹرن کی وجہ کیا ہے کہ اگر تمام چینل لیڈ لگا رہے ہیں اور ایک دم سے خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، کیونکہ احسن اقبال نے بھی میڈیا سے بڑی لمبی چوڑی بات کی تھی، کہیں بھی مذاکرات کی بات نہیں. پھر خواجہ آصف آ کے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، نواشی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے وہ کروانا چاہ رہی تو پھر حکومت یو ٹرن کیوں لے رہی ہے؟ اچھا اس میں دو چیزیں، ایک تو انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی تھی، اس میں یہ نہیں تھا. اسی دن شام کو لیڈنگ چینل کے اوپر دو بڑے بہت صحافی بیٹھے ہوئے تھے اور اچھے رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا، بیچ میں ایڈ کیا گیا تھا کہ یہ یہاں پہ خبر ہے ذرائع کی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو کہا. اچھا اب پہلے نمبر پہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اگر بالفرض کہتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو انکار نہیں کر سکتی. تو پھر یو ٹرن میں یہی تو بات ہے کہ یو ٹرن پہ ایک چیز اور ہے نا، اس میں ایک چیز اور ہے، انکار نہیں کر سکتی. اب انکار نہیں کر سکتی، لیکن یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جتنے زیادہ پی ٹی آئی کے یا اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہوں گے اتنا زیادہ خطرہ ہوگا اس حکومت کو. ظاہر ہے حکومت کے پاس سب کچھ ہے، عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے. ظہیر، لیکن دیکھیں نا یہ تو کنفیوژن کریٹ ہو گئی. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ مذاکرات ہوں، ٹھیک ہے، اور مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے تو حکومت اس کو انکار نہیں کر سکتی. تو پھر انکار نہیں کر سکتی تو پھر یو ٹرن کیسے لے لیا ایک دم سے آگے؟ اور یہ وہ تو نہیں کہ اگر ان کے مذاکرات ہو جائیں گے، اور وہ تو خود کہہ رہا ہے عمران خان آج بھی کہ میں تو مذاکرات ان سے کروں گا جن کے پاس فیصلہ ہے. تو پھر فیصلے والے جو ہے وہ خود ڈائریکٹ کیوں نہیں چلے جاتے؟ پھر وہ حکومت کو کیوں بٹھا رہے ہیں بیچ میں؟ اس کے اوپر دیکھیں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دوں. اچکزئی صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا، جس کو دی نیوز نے کل رپورٹ بھی کیا ہے، کہ حکومت نے رابطوں کا کہا ہے، رابطہ کرنے کا اچکزئی نے کہا ہے، حکومت لیول پہ بھی ہوا، یعنی اچکزئی صاحب کی طرف سے بھی اس کو انڈورسمنٹ مل گئی. اچھا اب ہوا کیا کہ جس وقت یہ خبر آ گئی ساری، اب آپ جو بات کر رہی ہیں اس میں ایک تو ظاہر ہے جس میں نے کہا نا کہ حکومت ایک دم مطلب اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی، سیاستدان تو اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کھیلتے ہیں، وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہی. گڈ کاپ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بیچ میں انہوں نے کہا ہے کہ کمیٹی کا ممبر ہوگا. اچھا بیڈ کاپ کیا ہے کہ احسن اقبال اور خواجہ آصف آگے کہ کوئی اس طرح کا وہ چکر ہی نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ وائس آف امریکہ کو رؤف حسن انٹرویو دیتے ہیں، بیرسٹر جو ہیں یہ چیئرمین ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے، گوہر، انہوں نے آ کے کہہ دیا، اور رؤف حسن نے بھی کہہ دیا کہ ہم جو کریں گے، جو بھی بات کریں گے، ہم اس حکومت سے نہیں کریں گے بلکہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے یا جن کے پاس فیصلے کے اختیارات ہیں وہ کریں گے. وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ خواجہ آصف صاحب نے ہفتے والے دن شام کو دنیا چینل پہ یہ بات نہیں کی، لیکن اتوار والے دن انہوں نے آگے کر دی، کیونکہ اتوار کی دن میں یہ خبر آ گئی تھی وائس آف امریکہ والی بھی اور بیرسٹر والی بھی. جس ٹائم یہ خبر آئی تو پھر حکومت کی طرف سے بھی آیا کہ مطلب انہوں نے بھی یہ شو کیا کہ ہم بھی کوئی مذاکرات کے لیے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس چیز کا اس وقت ڈینائل دی. پورا یہ ٹائم لائن اس طرح بنتا ہے. اچھا تو دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف چاہ رہے ہوں مذاکرات کرنا، کیونکہ خواجہ آصف اور احسن اقبال جو شہباز شریف پارٹی ہیں، نواز شریف ہو سکتا ہے کہ مذاکرات چاہ رہے ہوں، شہباز شریف مذاکرات نہ چاہ رہا ہو. یہ خبر ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ تجزیہ اس کے اوپر ہے. دیکھیں نواز شریف ایک سیاستدان ہے، وہ چاہ رہا ہوگا کہ ہم تمام لوگ سیاسی جماعتیں ایک دفعہ اکٹھے ہوئی، کیونکہ دیکھیں نواز شریف کے اندر سے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جانے کی، وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ کوئی نہ کوئی اکٹھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاستدانوں کا بن جائے. ہو سکتا ہے وہ چاہ رہے ہوں کہ ہم عمران کو انگیج کریں اور ہم عمران کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم انگیج ہوتے ہیں، ہماری حکومت چل رہی ہے، آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں جس کو ووٹ ملے گا. جو جیسے بے نظیر کے ساتھ بھی انہوں نے کیا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح جائیں، پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ رہی ہے. لیکن ایک حکومت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ڈر گئی ہو کہ اگر ادھر مذاکرات ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ نواز شریف کا تو اسٹیک پہ کچھ نہیں، اس کی بیٹی کو پنجاب ملے، پنجاب کہیں نہیں جانے والا، پنجاب کہیں نہیں جانے والا. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ادھر سے ایک طرح سے ہٹ دھرمی تو عمران خان کی طرف سے بھی دکھائی جا رہی ہے. دیکھیں آج تو سیریل میڈیا بھی تنقید کرنے پہ آ گیا کہ آپ سیاستدانوں کے ساتھ. اچھا اس میں دو چیزیں شنیلا، ہاں جی اس میں دو چیزیں، ایک یہ کہ آپ نے سی او ڈی کی بھی مثال دی اور سیریل المیڈا کی دی ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ نواز شریف صاحب، دیکھیں جو بھی مرضی کر لیں آپ، عرفان صدیقی صاحب آ کے روزانہ بھی ڈینائل دیتے رہے نا کہ نواز شریف صاحب نہیں بننا چاہتے تھے. نواز شریف صاحب کو باقاعدہ بیچا گیا الیکشن کی کیمپین کے دوران، اور پاکستان کو نواز دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی ان کو نواز شریف صاحب کو کسی طرف سے یا شہباز شریف صاحب کو کے ذریعے سے یہ پیغام ملا تھا کہ ان کو ہم وزارت عظمیٰ پہ نہیں بٹھانا چاہتے. وہ چیز اپنی جگہ پہ ہے. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں سی او ڈی،
یہ چیز یاد رکھیے گا شنیلا کہ سی او ڈی جب ہوا تھا وہ ہوا تھا ایک مشرف کے خلاف اور کاف لیگ کے خلاف ایک قسم کا، کیونکہ وہ بینیفیشری تھے نہیں وہ سی او ڈی میں دیکھیں یہ چیزیں تھی کہ ہم کسی کی لیگ پولنگ نہیں کریں گے، نہیں اس میں دیکھ لینا ہم جمہوریت کے ساتھ چلیں گے. حالات کس طرح مختلف ہیں، حالات کس طرح مختلف ہیں کہ نواز شریف بھی اپوزیشن میں تھے، بے نظیر بھی اپوزیشن میں تھی. یہاں پہ کہانی مختلف ہے، یہاں پہ ایک پارٹی جو ہے پاور میں ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ پاور میں نہیں ہے. لیکن تو جو پارٹی پاور میں آئی ہے اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئی ہے. وہ دونوں ایگزائل میں تھے، دونوں نے باہر لندن میں بیٹھ کے کیا، دونوں اپوزیشن میں تھے، دونوں کے جو ایک ملتے تھے حالات ملتے تھے کیونکہ اپوزیشن میں تھے. بے نظیر نے بھی خوش آمدید کہا تھا مشرف کو، میں پتہ وہ تو بعد میں پھر نواز شریف صاحب وہی نا، پھر اس کے بعد بے نظیر جو تھی وہ مشرف کے ساتھ ہی مذاکرات کر کے پاکستان آئی تھی. سی او ڈی کے اوپر سائن ہوئے تھے، دونوں اپوزیشن میں تھے یا نہیں تھے. اب مجھے بتائیں کہ اس ٹائم سی او ڈی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بینیفیشری یا حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، اور ان کے اوپر الزام ہے کہ ریگنگ الیکشن کے اوپر کویسچن مارک ہے. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ عمران خان جو ہیں اگر اس سیاست میں کچھ آگے بڑھنا چاہتے جو میں اور آپ بھی کہہ رہے تھے، اور اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کا توڑ کر سکتے ہیں تو اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے اور ایک ہی صورت ہے، سیاستدان اکٹھے ہو جائیں. آئیڈیل یہی ہے شنیلا، لیکن حالات میں لیکن پھر یہ بات ہے کہ آئیڈیلزم پہ کوئی چلنا نہیں چاہتا. نہیں اس کی وجہ حالات دیکھیں نا. اب اگر عمران خان بیٹھتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ، کس سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے؟ اچھا ظہیر، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ ظہیر میری بات سنو، دیکھو 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے عمران خان آیا تھا نا، ڈھکی چھپی باتیں. اس وقت بھی شہباز شریف نے اس کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھ جاتے ہیں، مذاکرات کر لیتے ہیں، مساق معیشت کرتے. عمران خان نہیں مانے تھے. اس وقت تو بینیفیشری تھے، وہ تب بھی مذاکرات کی طرف نہیں آئے تھے. تو دیکھ لیں اگر بینیفیشری بندہ اس وقت مذاکرات کی طرف نہیں آیا تو اب یہ حکومت کیسے آئے گی؟ حکومت کیسے آئے گی؟ میں کہہ رہی ہوں وہ اب بھی نہیں آ رہا. نہیں وہ اب بھی نہیں آ رہا. دیکھیں ایک اس کی میں دیکھیں وہ اس وقت بھی نہیں آیا جب اپوزیشن اس کو کہہ رہی تھی. آج اس کو حکومت کہہ رہی ہے اور وہ نہیں آ رہا، ورنہ وہ اپوزیشن میں آتا ہے نا وہ حکومت میں آتا ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سی او ڈی پہ بے نظیر کی اپوزیشن میں میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان سیاسی سوچ اپنا نہیں رہا، نہ وہ حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرتے، نہ وہ اپوزیشن میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتے. تو کہیں نہ عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ میرے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت نواز لیگ کا بھی کہنا تھا، پھر بھی وہ کہتے تھے. بالفرض میں اور آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، میں ریگنگ کے ذریعے آتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ظہیر جو ہے ریگنگ کے ذریعے آیا ہوا ہے. ظہیر میچورٹی دکھانی کہ نہیں؟ پوائنٹ ہے نا، سیاسی میچورٹی دکھانی ہے کہ نہیں؟ پوائنٹ کیا ہے؟ شنیلا کہے گی میں اس بندے کو 20 سیٹیں نہیں ملی ہوئی ہیں، مجھے 80 سیٹیں ملی ہوئی ہیں اصل میں. تو میں اس کے ساتھ جا کے بات، اس کی سوچ ابھی تک جتنی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے ہار تو پیٹی ہی رہی ہے. وہ تو پتہ ہے آپ کو، جو مجھے پتہ ہے جو مرضی کہیں. ٹریبیونل کے اوپر جو کر رہے ہیں جہانگیری صاحب کے اوپر جو نون لیگ نے وہ سارا کچھ کیا تھا. یہ جنرل فیض حمید کا پرانا حربہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سعد رفیق بھی جیت رہا تھا ری کاؤنٹنگ میں، ثاقب نثار نے ری کاؤنٹنگ رکوا دی تھی. تو سعد رفیق صاحب نے اس دفعہ کیوں ہار مان لی تھی ایک دم سے؟ مارجن بہت زیادہ تھا، مارجن بہت کم تھا. مارجن نہیں تھا، مارجن کا 10,000 سعد رفیق صاحب نے 10,000 خرم دستگیر صاحب نے انہوں نے کہا خرم دستگیر ہارا ہے اس دفعہ. خرم دستگیر نے مانا ہے کیونکہ خرم دستگیر کا ووٹر اس سے ناراض تھا. جو ہارے ہیں وہ مانے ہیں، جو ہارے ہیں وہ مانے ہیں نا. نہیں وہ تو نہیں مانا، جاوید لطیف تو نہیں مانا. نہیں انہوں نے خرم دستگیر نے پتہ کیا کہتے جی ہماری پوری حکومت نے غسل کیا گند کے اندر بیٹھ کے. یہ جو مرضی کہنا آپ جاوید لطیف، نہیں آپ اپنے بندے غیر جو مرضی کریں. اچھا ہم آ جاتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی طرف. قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں اب وزیر قانون نے بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بہت پہلے بھی کہا تھا، بار بار کہہ رہے تھے ایکسٹینشن نہیں لے رہے. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ترمیم آ بھی رہی ہے ایکسٹینشن والی ہے. شاید جو ترمیم آ رہی ہے، جو کہ پہلے بھی آپ نے بیرسٹر عقیل کی بات کرتے رہے، وہ ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. تو ایکسٹینشن کی طرف تو کوئی نہیں. جو پلان سی ڈی بی ہر کورٹ رپورٹر ہمیں بتاتے رہتے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہوا یہ پلان بی کی وجہ سے ہوا، یہ جو فیصلہ پلان سی کی وجہ سے، یہ پلان سارے حروف انگلش کے جو تھے وہ بول دیے گئے تھے. تو ایکسٹینشن تو وہ نہیں لے رہے ہیں، نہ حکومت کو ترمیم لا رہی ہے. اچھا شنیلا اس میں ایک چیز ہے، حالانکہ کوئی نہیں 7-8 ووٹ ان کو چاہیے مینیج کرنے کے لیے ترمیم. ایکسٹینشن نہ لینے کے لیے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے کسی جگہ پہ قاضی فائز صاحب نے کہا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، لیکن اس میں سوالات ہیں کیونکہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سوالات چھوڑ کے جاتی ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ قاضی فائز صاحب کا 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن آ گیا تھا، ان کا کب آئے گا؟ ان کا کب آئے گا؟ کہتے ہیں جی 25 اکتوبر کو آئے گا. یہاں سے چیزیں جو ہیں، ظہیر میری بات سن لیں. اس پہ ریما عمر کی ایک ٹویٹ موجود ہے.
اس نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اس وجہ سے پہلے کی گئی تھی کہ کو ورنٹو ان کا کوئی فیصلہ تھا جو بندیال دبا کے بیٹھا ہوا تھا اور حکومت کو یہ لگ رہا تھا کہ اس فیصلے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہے تو انہوں نے پہلے سے کیا تھا. اس نے کہا قاضی فائز صاحب حکومت کے قریب تھے, یہ بھی بتائیں نا, پوری بات بتایا کریں. قاضی فائز صاحب بندیال کو فارغ کرنا تھا نا انہوں نے, بندیال کو فارغ کرنا. وہ کہہ رہی کہ بندیال کا چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن 1 ہفتہ پہلے آیا تھا. پچھلے جو چیف جسٹس جو 2 گئے تھے نا, ان میں سے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, وہ کم از کم 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے. یہ اس کے اوپر پتہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر کہہ رہے ہیں 25 اکتوبر. دیکھیں 25 اکتوبر کو کیوں 25, اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ابھی بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی رستہ نکالنا چاہ رہی ہے, کہیں نہ کہیں سے سوال. میرا خیال ہے اچھا جب ان سے پوچھا جائے نا, عطا تارڑ سے, اعظم نذیر تارڑ سے پوچھا جائے, وہ کہتے ہیں جی آج کی ڈیٹ تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے, آج کی ڈیٹ تک کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پیکج نہیں لے کے آ رہے. آج منصور علی شاہ سے معاملات طے پا گئے, مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آ رہا تفصیلی. نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں ایک سیکنڈ, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ نوٹیفیکیشن لے کے آئے نا, میں آ جائے گا نوٹیفیکیشن لے 2 ہفتے پہلے نوٹیفیکیشن ہے. قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قاضی فائز صاحب ادر مطلب قاضی فائز صاحب کے علاوہ جو کچھ پیکج لے کے آئے ہیں جو ججوں کی تعداد کے حوالے سے, یہ جو فضل الرحمان ایک دم سے اتنی اہمیت کس طرح اختیار کر گئے ہیں کہ ایک دن صدر جا کے مل رہا ہے, ججوں کی تعداد سنیں نا, ایک دن صدر جا کے مل رہا ہے, دوسرے دن جا کے جناب وزیر اعظم مل رہا ہے. آپ کا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہے. اچھا منصور علی شاہ ہے, طارق جہانگیری ڈگری جعلی نکل آئی, کوئی ایک پروفیسر صاحب ہے, کوئی ریاض صاحب. اب 25 لوگ ایک سائڈ پہ, پروفیسر ریاض آ گئے کہ جی مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے, جس میں سندھ کے چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوئے سینٹیکٹ میں جو ہو رہا ہے. تو طارق جہانگیری کی تو بہت پہلے سے ڈگری کا وہ نکل رہا ہے معاملہ. تو جج کو چاہیے نا کہ جا کے کیس کر دے اس کورٹ, اس ایچ ای سی کے خلاف اور دوسروں کے خلاف. تو نہ اپنی کوئی انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں, نہ وہ جج صاحب کو کیس کر رہے ہیں. تو جعلی ڈگری ہے تو جاتے کیوں نہیں ہے گھر؟ دیکھیں شنیلا, اصولی بات پہلے یہ ہے کہ ان کی اگر جعلی ڈگری ہے تو جج کیسے بن گئے؟ ہاں جج کیسے بن گئے, یہ بھی بات ٹھیک ہے. جعلی ڈگری ہے تو ان کو ہٹنا چاہیے, یہ میرے اصولی موقف تو یہی ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ کیا ایک پروسیس پورا ہوا ہے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے, یہ کسی اور کا کام نہیں ہے. آپ کو یاد ہے قاضی فائز صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا, اس کے بیچ میں جب ایف بی آر آئی تھی, تو ایف بی آر کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا تھا, کہتے یہ ہوتے کون ہیں, ان کا تو یہ دائرہ کار ہی نہیں ہے. اپنی دفعہ دائرہ کار سب کے آ جاتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے میری بات سنا, قاضی فائز عیسیٰ, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کیس کرے سپریم کورٹ میں جا کے. میں وہی کہہ رہا ہوں, قاضی فائز عیسیٰ نے بھی تو کیس لڑا نا, سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے, یا سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا نہیں, یہ سپریم کورٹ میں آ جائے نا. جیسے قاضی فائز عیسیٰ آیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ والا سنڈیکیٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, اس کے تحت بھی اگر فیصلہ ہونا تھا, تو وہاں پہ بھی جب بھی انفیئر مین کے جعلی ڈگری کے انہوں باقاعدہ طور پہ ریکارڈ ہے کہ 70 کیس آئے, اس میں دوسری پارٹی کو سنا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں کیا جاتا کہ ایجنڈا چھپا کے رکھنا ہے, ہو کے یار کس کی تحقیقات ہو رہی ہیں, کیا کرنا ہے, دوسرے جج کا پتہ ہی کوئی نہیں, اسے سنا نہیں جا رہا, اس کو باقاعدہ سنا جاتا ہے. میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنا کیس لے کے سپریم کورٹ میں آ جائیں. سپریم کورٹ کو بھی اس کیس کو دیکھنا چاہیے. کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے اندر ظاہر پتہ چل جائے گا وہ جو بینچ بنے گا. قاضی فائز عیسیٰ نے بھی لڑا تھا جیسے طارق جہانگیری کے ساتھ. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ وکیل بنے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وکیل بنے, وہ ایڈوکیٹ جنرل رہے, وہ احسن اقبال صاحب کے وکیل رہے, وہ جج بنے, اور اس کے بعد اچانک آ کے ڈگری نکلے تو کچھ اور اگر ابھی بھی اگر وہ یہ 6 ججز والا معاملہ نہ ہوتا جو لیٹر لکھا گیا تھا, میرا سوال یہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ 8ویں پاس ہیں, 10ویں پاس ہیں, پھر تو آپ کام جاری رکھیں, کیونکہ آپ نے آواز اس طرح سے نہیں اٹھائی. اگر آواز اٹھا لی ہے تو اس کا مطلب پھر آپ برے ہو گئے. میں اگر کہوں کہ میں یونیورسٹی سے پڑھی ہوں, تو میری ڈگری کے علاوہ میرے پاس اور بہت سے ثبوت ہیں. میرے پاس ثبوت اس طرح سے ہے کہ میں اس کالج کی میگزین کے اندر تھی, میرے پاس کالج کی وہ تصویریں, میرے پاس اپنے اسٹوڈنٹ کی تصویریں, ٹیچر کے ساتھ تصویریں, ارد گرد کے اس کو بھی پتا ہوں گے. تو طارق جہانگیری جو ہیں وہ سپریم کورٹ آئے, ان کے اس وقت کے کلاس فیلو ہوں گے, کوئی ٹیچر ہوں گے, کوئی نہ کوئی تو آ کے جواب دے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلو, کوئی تم بھی پڑھ کے نکلو, کالج تمہارے بھی دوست ہوں گے, میرے بھی ہوں گے, سب کے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ اسکول ابھی گاڑی میں کچھ عرصہ پہلے آ رہا تھا, تو ظاہر اسکول چھوڑے ہوئے کتنی دہائیاں گزر چکی ہیں. اچھا میں نے کہا چلتے ہیں اسکول ذرا چکر لگا لیتے ہیں. جب اسکول کے باہر 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے, سب سے پہلا سوال انہوں نے پتہ کیا کیا, کہتے کون سے سن میں پڑھے, میں اس سن میں کون سے ٹیچر تھے. اب مجھے ایک ٹیچر کا نام, میری میموری بھی اچھی ہے, سب کا نام, وہ مطلب یہ چیز ہوتی ہے نا. اب جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کیڑا پرنسپل سی, کیڑا فلانا. اسکول کے ٹیچرز کے نام یاد ہے, کالج کے ٹیچر کے نام ہے, پرنسپل اپنے یونیورسٹی کے ٹیچرز تو اب یہ ہیں
چونکہ اس دور میں فیس بک آ گیا تو وہ ہمارے ساتھ فیس بک پہ ایڈ ہیں, کالج کے نہیں ہیں کیونکہ ظاہر اس وقت فیس بک وغیرہ نہیں ہوتے تھے, تو یونیورسٹی کے تو سارے فیس بک پہ. تو طارق جہانگیری ماڈرن دور ہے, مشکل نہیں ہے کچھ کرنا, تو میرا خیال میں کو لیکن ڈیو پروسیس ہونا چاہیے, ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. ہاں, کیونکہ یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک بندہ جج بنا ہائی کورٹ کا اور اچانک ہی آپ کو یاد آیا کہ اس کی ڈگری جعلی ہے, تو یہ تو بڑے سوالات اٹھ جاتے ہیں اس نظام کے اوپر. بالکل بالکل بالکل. یہ ایک دفعہ پی ٹی وی میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ وہاں پہ ڈگریاں چیک ہونی شروع کی تو پتہ چلتا ہے جعلی ڈگریوں کے اوپر بے تحاشا لوگ ہیں. دیکھیں اگر جعلی ڈگری پہ کوئی بندہ آتا ہے نا, وہ پھر کمپرومائز ہو کے آتا ہے, اس کو آپ جس طریقے سے مرضی پہلے کمپرومائز ہوتے ہیں, درمیان میں آ کے انقلابی بنتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. نہیں وہ تو خیر ان کا تو ابھی ثابت ہونا ہے, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, میں ان کو وہ ٹارگٹ کر کے نہیں کر رہا. چلیں جی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دے دیجیے گا, اور دیکھتے ہیں کہ ملکی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. ویڈیو کو دیکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. اللہ حافظ.